हुकूमत तो हुकूमत है और उनके सामने क्या दिक्कत है, एक हुकूमत है और चंद सोजी है। जिनकी अपनी ऑफशोर कंपनीज हैं वो उछल उछल के कह रहे हैं ऑफशोर कंपनी। हुकूमत एहतसाब चाहती है लेकिन अपनी मर्जी का और अपनी मंशा का एहतसाब चाहती है। किसी हुकूमती शख्सियत के लिए या किसी हुकूमती शख्सियत की किसी फैमिली के लिए कतन कोई कंसेशन नहीं चाहिए। कोई इस्तिस्ना नहीं होगा। अगर हुकूमत को इस्तिस्ना चाहती है तो वो मुमकिन नहीं होगा। हमें मालूम है कि एक अपोजिशन जमात क्या सोच रही है, बहुत अच्छी तरह हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का इरादा तर्क करें। हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं, आप वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पानी और बिजली। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आबिद भाई, आप तो हमारे भाई हैं, मगर कहते हैं आबिद शेर अली भी जब आबिद शेर अली बना होता है तो मुश्किल होता है कंट्रोल करना। अब आपसे क्या दिफा मांगूँ इस बात का? देखिए जी, आप भी अच्छों को तो ख्वाजा साहब स्पीच कर रहे थे, उन्होंने अपने मामला, जब अपोजिशन की बारी है वो बोले, बड़े तल्ख जुमलों में गुफ्तगू की। तो फिर जब ख्वाजा साहब अभी शुरू ही किए हैं उन्होंने, तो वो मोहतरमा बाज नहीं आई बोलना, कोई 8-10 मरतबा उन्होंने इंटरप्ट किया। हमने भी समझाया कि बाज आ जाए। जब वो बाज नहीं आई तो फिर मैं समझता हूँ कि ये फिर ख्वाजा साहब का भी राइट बनता है। बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं। पीएम फर्स्ट टीओआर स्पेसिफिक जो एक इशू बन गया है, इधर भी जिद है कि पीएम स्पेसिफिक, ख़ानदान स्पेसिफिक बात होगी, उधर भी जिद है कि नहीं ये कबूल नहीं होगा। इससे आगे कैसे बढ़ेंगे सर? अब फ्राइडे की डेडलाइन स्पेसिफिक नहीं है। देखिए, अपोजिशन ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने अपने टीओआर दिए जो बड़े वेग थे पहले। हमने कहा कि ये ठीक नहीं है। हमारे बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ठीक नहीं है, सिर्फ हमने नहीं कहा। उन्होंने कहा वेग है, वेग है। जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वही ऑलमोस्ट वही ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने करके वापस भेज दी। गवर्नमेंट कहती है वो मुस्तरद नहीं हुए, हम कहते हैं चलो, हम कहते हैं मुस्तरद हुए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है मुस्तरद नहीं किए। हमने कहा चलो इसका मुतबादल लफ्ज़ निकाल लें कोई और, लेकिन उन्होंने मुस्तरद ही किए, वापस भेज दिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें कहा जी अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, इनका कोई नुक्ता नज़र नहीं है, इनको पता नहीं है क्या कह रहे हैं। हम इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा जी हमें टीओआर नहीं दे सकते, ये बताएं तो सही। इन्होंने चाहते कि हमने इत्तेफाक से टीओआर दे दिए बना के। उस पर कहा गया जी पीएम स्पेसिफिक। देखिए हम क्या कह रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक क्वेश्चनर है जो 613 या 600 सम जो लोग हैं, जितने लोगों का भी नाम उसमें आया पनामा पेपर्स में, पनामा लीक्स में आने वाले नामों के ऊपर 100% वही क्राइटेरिया लगना चाहिए जो किसी एक के लिए लगे, क्योंकि ये काम पनामा पेपर्स से शुरू हुआ है। पनामा से इसका आगाज इससे करें, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद को वॉलंटियर किया है, और वैसे भी एज चीफ एग्जीक्यूटिव उनका ही हक बनता है कि उनसे आगाज किया जाए, तो उनसे नुक्ता आगाज बने। इसके अलावा टारगेटिंग नहीं है। आबिद साहब, एक तो पुलिया एक ही है जो सब पे अप्लाई होगा। ऑपोजिशन कहती है, मानने को तैयार है कि स्कोप को आप वसी कर दें बेशक, लेकिन वजीर आजम और उनके खानदान को हज़फ उनका नाम नहीं कर सकते। उनसे स्टार्ट करें। स्टार्ट करना है। पनामा पेपर्स का क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जो कमेटी काम कर रही है ना, इस कमेटी का नाम क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पनामा पेपर्स। इसीलिए एक्ट का नाम भी ये रखना चाह रहे हैं, टीओआरस का भी। मेरी मिशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है उन पेपर्स के अंदर। प्राइम मिनिस्टर का किसी चीज़ में नाम नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को पेश किया, टीवी पे भी आकर, असेंबली के फ्लोर पे भी किया। देखें, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप कोई टीओआर कमेटी बनी है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, हम आकर मीडिया पे आकर अपना काम ख़राब करते हैं। जब तक आपके मामलात मुकम्मल नहीं होते, देखें तमाम पार्टीज़ बैठी, ये कोई छोटी स्टोरी तो नहीं है कि अंडर टेबल ये कोई चीज़ हो जाएगी, कोई ये होना चाहिए। देखें, आप जब आकर अपने अपने थ्रेशोल्ड चलाते हैं, बाहर आके कोई पार्टी लीडर कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, अब हाम आ जाता है। जब आप टेबल पे बैठते हैं फिर गुफ्तो शनीद बैठे ना सर, 2 हफ्ते बिल्कुल देखें, बिल्कुल और बैठते हैं। आप सोचिए इतनी डिमोटिवेटिंग पेशरफ्त हुई है कि एतजाज एहसन और शाह महमूद कुरैशी इस हद तक आ गए हैं कि अब जुमे को आखिरी दिन है। अभी भी लगा कि हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही, तो वो कहते हैं फिर हमारी अदर ऑप्शंस हैं, खत्म, इस पार्लियामानी कमेटी में ये मश खत्म। मैं किसी ने किसी ऑप्शन पे किसी को जोर नहीं रखा हुआ। साद रफीक को बल्कि ललकार रहे हैं कि आए सड़कों पे देख लेते हैं। देखिए ये मानी, तो सर आई डोंट
understand between Khwaja Asif in the assembly and Saad Rafiq outside. بات کرنے کی اجازت اگر میں آپ کو بھی فیس کر رہا ہوں آپ کو بھی فیس کر میرا رہا ہوں تو ایک سوال ہے ان کو تو آپ نے فیس کرنا میرا تو ایک سوال ہے اب میں دو بندوں کو ڈیل کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو خود احتسابی کے لیے ہم حاضر ہیں نام باوجود اس کے کہ نام نہیں ہے لیکن اس کو پی ایم اسپیسیفک کرنا کہ جی پی ایم ہی کا نام ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. دیکھیں میں وہ کمیٹی کے جو آنریبل ممبرز ہیں جو اندر بیٹھتے ہیں آپ تو نہیں ہیں اس میں نہ میں وہ دیکھیں اندر بیٹھتے ہیں وہ معاملات میرا خیال ہے کہ جو میری بات سنیں جب باہر آ کر آپ نے گیلری کے ساتھ کھیلنا ہے میڈیا کے ساتھ پلے کرنا ہے تو پھر اسی طریقے سے جب یہ اندر کچھ بات کرتے ہیں عمران خان کچھ کرتا ہے پھر کوئی کچھ کہتا ہے تو پھر تضادات بڑھتے ہیں فاصلے بڑھتے ہیں مٹتے نہیں ہیں معاملات پھر حل نہیں ہوتے پریشر بلڈ ہو جاتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر یہ میڈیا کے ذریعے ڈیبیٹ نہ ہوتا لیکن یہ دونوں دفعہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے ڈار صاحب بڑے کنٹرول والے بندے ہیں سر ایک سیکنڈ اگر ایک سیکنڈ کے لیے چیزیں اس کا جواب دینا پڑا ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ صورتحال کو پرسپیکٹیو میں لائیں سر گون آر دا ڈیز جب باہر دھرنا دیا جا رہا تھا جوائنٹ سٹنگ ہو رہی تھی پارلیمنٹ کی آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی تھی سسٹم کو بچانے کے لیے ساتھ کھڑے تھے وہ دن چلے گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں گو کہ بہت سے آپ کے لیڈرز کا یہ ماننا ہے وہ نہیں دیکھتے کہ پیپلز پارٹی آل دا وے اس ایشو میں جائے گی بٹ چلے گیون رائٹ ناؤ ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ جو کہہ رہے ہیں مان لیا جائے جائیں گے آل دا وے سڑکوں کا رخ بھی کرنا پڑا تو کریں گے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ بٹوین خواجہ آصف اسمبلی میں جو ایٹیٹیوڈ ہے سعد رفیق ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے دیکھ لیں جو نام ایکسیپٹ کرا کے دکھوا لیں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زیادہ مائلیج نہیں آپ کی حکومت جو ہے وہ اون کر پائے گی. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کبھی انہوں نے اس نہج پہ آگے بات کی لیکن آپ گفتگو دوسرے اینڈ سے سنیں جی ہم پرائم منسٹر کو آپ ان کے لیڈروں کے بیانات سن لیں. دیکھیں سیاست کا حصہ ہے احتجاجات بھی ہوتے ہیں دھرنے بھی ہوتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے لیکن ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ جب آپ معاملات کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. یہ تو بات آپ کی اسٹیبلشڈ ہے میں نے پوچھا کچھ اور تھا میں ایٹیٹیوڈز کے حوالے سے پوچھ رہی تھی. انفارچونیٹلی یہ دونوں دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوا اور اپوزیشن نے اس کو جواب دیا. بالکل یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن نے بھی بڑے زور سے جواب دیا. دوسری بات جو اپوزیشن کی جماعتوں کی سربراہ یعنی میری جماعت کے سربراہ کہہ رہے ہیں یا عمران خان کہہ رہے ہیں وہ ان جماعتوں کی اپنی پالیسیز ہو سکتی ہیں لیکن جو اس کمیٹی کے ممبران ہیں وہ 8 جماعتوں کا جو اتحاد ہے ان کا جو اتفاق رائے ہے وہ اسی پہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. وہ بالکل کوآپریٹ کر رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا اور اب بھی ان پہ اتنا دباؤ ہے میڈیا کا پبلک اوپینین ہے ان پہ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے 4 میں سے 3 پوائنٹ اگری کرتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں سر چھوٹا سا الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر 75% اگری کر چکے ہیں حکومت کے ٹرمز آف ریفرنسز کو شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے اسٹیٹ پر نیوز واپس آنے کا شکریہ. ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود ہیں. قریشی صاحب بہت بہت شکریہ. ایک تو انفارچونیٹلی آج جو ہوا نیشنل اسمبلی میں ہم نے شروع میں بات کر لی ہے مگر عابد شیر علی صاحب کے مطابق اٹ واز ان دا فلو آف تھنگس اٹ وازنٹ مینٹ ایز اے لو بلو یا بلو دا بیلٹ مگر فلو آف تھنگس میں پارٹی اب چھوڑ دے گی اس بات کو حذف کر دیے الفاظ یا دیکھیے مہر ہم کولیگز ہیں کوئی ٹریجری پہ بیٹھا ہے کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہے ایک خاتون ممبر ہے آپ کی اس پہ آپ یہ جملہ کسیں مناسب نہیں ہے. یہ ہماری جو ہے نا مشرقی روایات کے بھی خلاف ہے پارلیمنٹری ایٹیکیٹ کے بھی خلاف ہے نارمز کے بھی خلاف ہے اور پھر یہ ہے دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم انفارچونیٹلی دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم جو ایک خاتون کو ٹارگٹ کیا یا آپ شرم و حیا والے کامنٹ کی بات کر رہے ہیں. کوئی شرم کوئی حیا. خواجہ آصف اب ماحول خراب کرنے میں مہارت انہوں نے حاصل کر لی ہے اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا سیزن اتنا میچور سمجھدار تجربہ کار بندہ ہو کے جب وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں کیوں لے کے آتے ہیں. دیکھیے ایک چلے حلقے میں باہر مجمع میں جلسے میں ہو رہی ہے بات وہ ماحول اور ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں لب و لہجہ آپ کو اور رکھنا پڑتا ہے جلسے میں لب و لہجہ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے. اب پارلیمنٹ میں اگر جلسے کا لب و لہجہ آپ استعمال کریں گے اور کسی کو اور ایک لیڈی ممبر کو ٹارگٹ کریں گے اس طرح تو اچھا نہیں. اچھا ایک پیس آف انفارمیشن ہے جو بس ابھی آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ ٹی او آرز میں کمیٹی کے اندر پارلیمانی کمیٹی میں اندر بیٹھتے ہیں کوئی مماثلت اس ایٹیٹیوڈ کی اندر کسی حکومتی رکن میں بھی پائی جاتی ہے؟
a little aggression, a little high-handedness? नहीं, मैं समझता हूँ Because I'm trying to see कि attitudes में तो नहीं मसला. नहीं, TOR कमेटी में हमने अपने जो है ना हदूद व क़यूद तय कर ली हैं, और मैं समझता हूँ वहाँ जो हम बात कर रहे हैं महज़ब तरीके से बात कर रहे हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मशवरा करते हैं, लेकिन ये माहौल नहीं ये नहीं है. शुरू में I think एक आध वो साद रफीक साहब के एक बयान से हुआ था, लेकिन फिर वो एक मसला. मैंने कहा दोनों एग्रेसिव है ना बाय नेचर. ख्वाजा साहब भी हैं, ख्वाजा साद रफीक भी हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं. सो दैट्स व्हेन शुरू में आई रिमेंबर खान साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ बड़ा खतरनाक होता है. मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत नहीं, मैंने कहा ना इरिटेटेड ख्वाजा आसिफ. दोनों ख्वाजा बहुत अदरवाइज जज्बाती हैं थोड़े. बड़े तजर्बाकार आदमी हैं. आपके आने से पहले एक लार्जर फीलिंग जो मुझे हो रही थी, एंड आई वांटेड टू ब्रिंग दैट, थैंकफुली अभी तक डिस्कशन इस पे नहीं आई, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट. क्या बात है कि रवैयों से अब ये महसूस हो रहा है, जैसे कल ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा कि भाई आ जाएं सड़कों पे, वे रेडी. कल आपके साथ भी एक नशिस्त में बैठे हुए थे. अब मैं बताऊं, आप फर्ज करिए ये गैर सियासी बात है. कभी कोई हुकूमत अपोजिशन को कहती है आ जाओ सड़कों पे? हमेशा कहते हैं कि नहीं भैया, अगर आप सड़कों पे आना चाहते हो आओ, बैठ के बात करो, क्यों नाराज हो? This is exactly what I want to talk about today. मतलब है, आप मुझे बताइए, ये कोई और एक false sense of security है? देखिए, ऑपोजिशन का तो काम है सड़क पे आना ना. आपका काम है मामलात को करना, ठंडा करना, रखना, मामलात को सुलझाना, दर्जा हरारत कम रखना. कल जो सर्दी लग रही थी आज सादिक को, वो सियासी अरीना में भी होनी चाहिए. वैसे भी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, कई शहरों में 52 है, पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं है ना सर. 48 है. आपने तो एयर कंडीशन्ड बाजार भी लगाए हुए लाहौर में. 36 होगा. लेकिन देखें, जहाँ पर बात कर रहे हैं शाह साहब भी और कमर जमान कायरा साहब भी और आप भी, मैं तीनों के साथ अकेला ही बैठा हूँ. अकेला ही काफी. एटीट्यूड इज अ प्रॉब्लम की बात नहीं, एटीट्यूड की बात नहीं. देखें, जब आप सारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं कमरे के अंदर, बातचीत कर रहे हैं, मामलात को हल कर रहे हैं, बकौल शाह साहब के ठंडक की तरफ जाना चाहिए. जब आपके लीडरान स्टेज पर चढ़ते जी हम तो सड़कों पे आएंगे, छोड़ेंगे नहीं नवाज शरीफ का. सुन ले मेरी बात. देखें, राइट है, कोई हर बंदे का राइट बनता है, फिर हमारा भी राइट है. आप अपनी अगर हम साफ हैं तो हमारा भी राइट बनता है. सड़कों पे आएंगे आप? नहीं, बात सड़कों की आने की नहीं. सड़कों पे तो आगे भी मामला थे, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो मामला. अब मैं यही तो आपको आबिद साहब यही समझा रही थी, वो तब अकेले थे पार्लियामेंट में, ये आपकी स्ट्रेंथ थे. अब आप इनको भी एलियनेट कर रहे हैं. हमारी भी अगर ये इत्तेहादी जमातें ऑपोजिशन में है, हमारे भी इत्तेहादी जमातें. मौलाना साहब देखें, सब रिस्पेक्टेबल. बिल्कुल, मैंने तो नहीं कुछ किसी को करोड़ के ऐसे ना कि मौलाना साहब. नहीं, मैं पूछूं मौलाना साहब आपके इत्तेहादी हैं सर, आप डिफेंसिव हो गए. मैंने तो कुछ नहीं कहा. मैंने तो कुछ नहीं कहा. खुद डिफेंसिव हुए हैं, खुद डिफेंसिव हुए. मैंने तो कुछ नहीं कहा. खुद डिफेंसिव हुए. मौलाना इस वक्त बाकायदा आपके वकील हैं. इत्तेहादी नहीं है, हमारे भी थे. आप नहीं थे, दोस्ती भी बड़ी जो हुकूमत में होता है उसके होते हैं. हमारे साथ बड़ी दोस्ती है मौलाना की, वकालत आपकी कर रहे हैं. आपका वो हमेशा देखिए, आपके साथ भी दोस्ती, मैं एहतराम. बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा. मौलाना के साथ हमारा बहुत अपने एहतराम अपने का रिश्ता इत्तेहादी है. बैठे, ठीक है, बैठे हैं. मामला देखें, मैंने सर आपको मुझे एक बड़ी पिक्चर की तरफ आने दें, मैं समझना चाह रही हूँ, मैं अगर आप इजाजत दें. छोटा सा अल्फाज कह दूं, फिर देखें, आप ऊपर से कहते हैं जी इलेक्शन साल है, हुकूमत साल नहीं पूरे करते. आप लहजा जरूर सुना करें तो जो गुफ्तगू का है, क्वालिफाई कर. ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं है, ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं है. जब आपके लीडरशिप बात कर रही है, ऊपर कमेटी बिठाई है और आप अपने फैसले सादर फरमा रहे हैं, पब्लिक खुर्शीद शाह ने भी कहा. एक और चीज बड़ी अहम है देखने वाली, ये खाली अपोजिशन की लीडरशिप को मत कहें. मैंने पहले भी उसकी वजाहत की है कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो अपनी जमात की पॉलिसी दे रहे हैं, बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जमात की पॉलिसी दे रहे हैं. लेकिन ये कमेटी जो बैठी हुई है, ये कमेटी 8 जमातों का इत्तेफाक राय जिस बात पे है, शाह महमूद उस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अलालत के आलम में वो अपने इत्तेहादियों के साथ जाके जलसे करते हैं और बाकायदा अपोजिशन को ललकारते हैं. तो वो कौन सा तरीका है भाई? हुकूमत सर एक सेकंड, उनका भी क्वालिफायर सुन लें. इनॉग्रेशंस पे जाते हैं. आबिद साहब क्वालिफायर सुन नहीं है ना, वो इनॉग्रेशन प्लान हुई है. जो आप कह रहे हैं ना, आप इमरान खान की स्टेटमेंट को कह रहे हैं, मैं उसको क्वालिफाई कर देता हूँ. उनकी स्टेटमेंट ये है कि हम मज़ाकरात कर रहे हैं, हमारा प्रेफर्ड ऑप्शन है कि मज़ाकरात के ज़रिए हम इत्तफाक कर लें TORs पर, और उसकी बुनियाद पर एक नए कानून के तहत कमीशन बन जाए और वो तहकीक कर ले.
اگر یہ راستہ نہیں بنتا, نہیں کھلتا, تو پھر ایک آپشن عدالتوں کا بھی ہے, اور تیسرا آپشن جمہوریت میں پرامن احتجاج کا ہوتا ہے. بٹ سر ڈو یو ناٹ تھنک ہی ہیز اے ویلڈ پوائنٹ؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سینئر سطح پر جب اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اور لیڈرشپ باہر آ کے بار بار سڑکوں کی بات کرے, للکارے, دھمکیاں دے, تو پھر ان کی لیڈرشپ کا بھی حق بنتا ہے کہ بھی آ جاؤ پھر, اگر شوق ہے تو آ جاؤ پھر. دیکھیے وہ کمیٹی ممبر نہ کرے نا, وہ کمیٹی ممبر نہ کرے. میں نے یہی کہا تھا, میں نے جب خواجہ سعد سے میں نے گلا, نہیں میں نے خواجہ سعد سے جب گلا کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا خواجہ صاحب آپ نہ کرو, بہت بیٹھے ہیں نا, میں نے کہا دوسروں کو کرنا, تھا دانیال ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, اور دوست بیٹھے ہیں جی, ان کو یہ ذمہ داری سونپ دو. آپ ان کو ذمہ داری بیٹھے بیٹھے سونپ رہے ہیں. نہیں وہ الحمدللہ سونپی ذمہ داری تو ہے ہی ہے, لیکن پرویز رشید صاحب ہیں, باقی دوست ہیں, لیکن آپ جلسے کر رہے ہیں, آپ الیکشن جلسوں کے اندر ساری جماعتوں کو رگے دے رہے ہیں, ہم تو کوئی اعتراض نہیں کر رہے. آپ دیکھیں کوئی گلا نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جو بندے اس پروسیس کے اندر شامل ہیں, شاہ محمود صاحب اگر یہ گفتگو کرے نا جا کے باہر کھڑے ہو کے, یا اعتزاز صاحب یہ گفتگو کرے, تو پھر معاملہ غلط ہے, ان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اپوزیشن یہ تو چودھری کہتی ہے نا کہ جناب اگر گورنمنٹ نہیں مانی, اگر مہر سوال کرتی ہے کہ شاہ محمود صاحب اگر گورنمنٹ نہیں مانتی تو کیا کہیں گے, یہ کہیں گے گھر بیٹھ جائیں گے, چپ ہو جائیں گے, یہی کہیں گے نا کہ پھر ہم اور آپشنز. ایک سیکنڈ سر, ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں تو یار یہ کس نے کھولا, یہ سر وہ نتیجہ دکھائی نہیں دے رہا. میں اب آپ کو اسحاق ڈار صاحب نے کھولا اور حاصل بزنجو نے کھولا. اگر وہ دونوں گفتگو نہ کرتے میڈیا میں تو اس کمیٹی, ہمارے والی کمیٹی کی اس پہ بھی ایک مباحثہ کر لیتے کس نے کیا بات. اچھا ایک سیکنڈ چھوڑے نا سر, آپ لوگ تو اپنا وہ, I can leave you both alone in a room, I'll have a full talk show in 2 hours. آپ بہت ہی پروگرام ہو جائے گا, telling you. پروگرام چاہیے, پروگرام ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں پچھلے گھنٹے سے وہ سیلف نیویگیشن ہو رہی ہے. اس کے چہرے پہ رونق آئی, وہ ہر تھوڑی دیر بعد مجھ پہ کٹ کر دیتے ہیں کہ بھی ہے ادھر ہی ہے. رمضان میں تلخی بڑھ جاتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, روزہ لگا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ہنس کے باتیں کرنی چاہیے. شاہ محمود صاحب, آپ نے گفتگو کے آغاز میں جب میٹنگ شروع ہوئی تو آپ نے پہلے دن یہ طے کیا تھا کہ میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. تو میر حاصل بزنجو اور اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے دونوں دن پہلے آغاز کیا. میں نے یہی عابد سے کہا کہ اگر وہ گفتگو نہ کرتے تو اپوزیشن کو شاید میڈیا میں جانے کی ضرورت ایک بات میں نے اہم ایشو کے اوپر آنا ہے, بیکاز یہ دیکھیے میڈیا آج کے زمانے میں میڈیا سے گفتگو اوائڈ کی نہیں جا سکتی. لیٹس بی ریئلسٹک, ٹھیک ہے, میڈیا آپ کو سوال کرے گا, سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, لیکن آپ وہی بات اس انداز میں کر سکتے ہو نا جس سے جھگڑا پیدا نہ ہو. دیکھیں نا, الفاظ کا استعمال ہے نا, میں وہی بات کنوے کر سکتا ہوں سخت الفاظ میں, اور وہی بات میں نرم لہجے میں کنوے کر سکتا ہوں, بس وہی بات وہی ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ سر آپ کو اس لیے بھی خطرہ نہیں ہے کیونکہ جب تک ایک تگڑا اس ملک کا ادارہ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے, جس امپائر کا ذکر بار بار ہوتا ہے, وہ انگلی نہیں اٹھاتا, سو اٹس نو بگر تھریٹ ٹو یو. سیکنڈلی سر, ابھی یہی آواز گونجی ہے سینٹ کے اندر بھی, جدھر انہوں نے کہا ہے کہ خدارہ نریندر مودی کو دیکھیں, اس کے ڈپلومیٹک انرجی دیکھیں, اس کی پش دیکھیں, ان کی فورن پالیسی دیکھیں, اور ادھر جس ادارے کو آپ نے دی ہوئی ہے اس سے اختیارات واپس لے کے پالیسی اپنے ہاتھوں میں لے لیں. تو سر بیکاز یہ میری دیکھیے درخواست ہوگی تمام پاکستان میڈیا چینل سے بھی کہ ہم اپنی فوج کو خام و خاص سیاست میں ملوث کرنے کی تھرو ٹاک شو اور اپنے جو اوپینینز ہیں ان کے ذریعے آپ زبردستی گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. سر فیسیلیٹیٹر کا رول میڈیا نے تو نہیں دیا تھا, معذرت کے ساتھ. دیکھیں جو ہمارا خطہ ہے اس وقت, ہم دونوں جو ہماری فوج اور ہمارے سیاستدان جو سویلین ہیں, جب تک ایک پیج پہ کھڑے ہو کر جو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں اس وقت آپ کی سیکیورٹی کے خدشات ہیں, ان معاملات میں ایک پیج پر ہونا چاہیے, ہیں اور رہیں گے. یہی پاکستان کی سلامتی کے لیے داخلی ہو یا خارجی ہو, ان معاملات میں آپ ایک دوسرے کو علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ دوسری افواج کو, کیونکہ دہشت گردی میں جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت, بلوچستان کے لے لیں اور بھی جو دہشت گردی کے حالات ہیں,
تو ہمیں اپنی فوج کو مسلح فوج کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ان کو ایکچولی میں کوٹ کرتی ہوں سر, آپ میڈیا کے متحد ہر چیز میں کوٹ کرتی ہوں. اگر آپ اجازت دیں, فرت اللہ بابر کل سینٹ میں, اگر آپ اجازت دیں سر, ڈیبیٹنگ سوسائٹی بنا لیا ہے میڈیا وہ تو چینلز پارلیمنٹ کو بھی آپ نے بنایا ہے ڈیبیٹنگ سوسائٹی, لیٹس ناٹ گو دیئر. مگر آپ سوال تو سن لیں, سوال. قریشی صاحب, کل فرت اللہ بابر نے کھڑے ہو کر کہا کہ خدا را سوچئے, اختیارات واپس لیں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو دیے ہوئے ہیں. ڈائریکٹ کمپیریزن ہی واز ڈرائنگ بٹوین, آپ دیکھ لیں پچھلے 2 مہینے, پچھلے 30 دن میں دیکھ لیں نریندر مودی, کل رات کا دیکھ لیں, آج کی خبر NGS امریکہ نے سیٹ کر دی ہے, سپورٹ کرے گا انڈیا کو. اینڈ اگین لمبی فہرست ہے سر. سو ایک انرجی, ایک ویژن جو ادھر کی فورن پالیسی میں دکھائی دے رہی ہے, وہ ادھر لتھارجی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے مہر, بڑی واضح بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت فورن آفس لیڈر لیس ہے, وہاں کوئی کپتان نہیں ہے, آپ کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے, آپ کی وہاں ایک کمپارٹمنٹلائزیشن ہوئی ہے. سرتاج عزیز صاحب ہیں, ایڈوائزر ہیں, بڑے محترم آدمی ہیں, آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار ہم, اور قابل آدمی ہیں, لیکن الیکٹڈ نہیں ہے. ان کا وہ ایک الیکٹڈ فورن منسٹر کی پوزیشن اور ہوتی ہے, ایڈوائزر کی پوزیشن ہوتی ہے, اور پروٹوکول میں بھی فرق پڑ جاتا ہے باہر. ایک دوسرا فاطمی صاحب ہے, فاطمی صاحب کو ایکسیس ہے ٹو دا پرائم منسٹر, ان کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ نہیں ہے. تیسرا آپ کے فورن سیکرٹری ہیں, لیکن پورٹ فولیو ہے نواز شریف صاحب کے پاس. تو یہ اب 3-4 ایریاز ہیں, اور ان کی وزیر اعظم کی آبویسلی مصروفیات بے پناہ ہوتی ہیں. ان کی تو داخلی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, ہمہ قسم کی مصروفیات ہیں. تو رزلٹ یہ ہے کہ جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, تو پھر آپ کے وہ ادارے جو نیشنل سیکیورٹی کو اوورسی کرتے ہیں, اگر آپ نہیں بولیں گے, مثال کے طور پر بلوچستان میں ڈرون حملہ ہوتا ہے, اور آپ کی طرف سے سول لیڈرشپ کی طرف سے مکمل خاموشی اختیار کی جائے, تو کیا ہوگا؟ کسی نے تو ریئیکٹ کرنا ہے نا, پیپل ریئیکٹ. جب آپ ویکیوم کریٹ کریں گے, اسپیس دیں گے, somebody has to fill the space. سر ادھر تو وہ معذر کے صاحب, وہ مرغا ادھر جو خود اذان دیے جاتا ہے کوئی نہیں سنتا, ڈرون کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے, کرے جا رہے ہیں ادھر شور, باہر رجسٹر نہیں ہو رہا. اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نریندر مودی سر. تمام تر ہمارے دوست جو تھے, ہم ایلینیٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, افغانستان, ایران, اینڈ انڈیا از میکنگ دیٹ پروگریس اوور دیر. چابہار کی آپ کی بندرگاہ ہو, آپ کی افغانستان کے اندر, آئی واز ریڈنگ اپ سر, آئی تھنک پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی ادھر ابھی سرمایہ کاری, 1 ارب ڈالر کی ابھی تک سرمایہ کاری کر چکے ہیں. 90 ملین ڈالرز کی لاگت سے افغان پارلیمنٹ کی تعمیر تھی, اب ڈیمز بن رہے ہیں ادھر. یو سی کہ جو شروع میں ادھر ایٹیٹیوڈ تھا افغانستان کا ہمارے لیے, وہ اب چینج ہو گیا, وہ واپس بھارت کی طرف. مہر, ایک تو گزارش یہ ہے کہ جو پالیسی میکنگ ہوتا ہے نا, فورن پالیسی ہو یا آپ کی داخلہ پالیسی ہو, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز سے انپٹ لی جاتی ہے. ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہم نے سپیس چھوڑ دی ہے. پالیسی انپٹ لینا اور چیز ہے, آپ انپٹ لے لیں اور فیصلہ پولیٹیکل لیڈرشپ کریں, یہ اور پوزیشن ہوتی ہے, اور آپ اپنا سپیس سرنڈر کر دیں کہ جی یہاں ان کا فیصلہ چلے گا, یہ دوسری صورتحال ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات آج اچھے نہیں ہیں, ہمیشہ سے رہے ہیں, ہم سے زیادہ اچھے رہے ہیں, شروع سے رہے. دوسری بات, ایران کے ساتھ ہم سے زیادہ اچھے تعلق ہندوستان کے رہے ہیں, یہ کوئی نئے نہیں ہیں, پرانے ہیں. ہندوستان ایک الگ ملک ہے, اور آج دنیا میں ہم سے زیادہ معتبر گنا جاتا ہے. ان کی ورکنگ ڈیموکریسی ہے, وہ ایک بڑی اکانومی ہے. ہماری ان سے دشمنی اپنی جگہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہندوستان کو ہمارے چشمے سے دیکھے. ایسے نہیں ہوگا. ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا ایک ایسا فورم تھا جس پہ ایرانین پریزیڈنٹ, پاکستانی پریزیڈنٹ اور افغان پریزیڈنٹ کھڑے تھے, وہاں پاکستانی پریزیڈنٹ نہیں ہے, وہاں نریندر مودی کھڑا ہو گیا ہے. تو نریندر مودی کو وہ سپیس اس کی اپنی جگہ ہے. ہماری سپیس جو گئی ہے, ہم نے اس کو کیسے گین کرنا ہے. ہمارے اپنے گھر میں بہت ساری خرابیاں ہیں. اگر آپ کے گھر میں, آپ کہہ رہے ہیں نا ڈرون اٹیک, میں بتانے لگا ہوں, اگر آپ کے ملک میں, یہ ایک بہت بڑا ایشوز ہے, اگر آپ کے ملک میں ملا منصور اختر نہ ہوتا اور اس پہ ڈرون اٹیک نہ ہوتا, آپ کی کسی چوکی پہ ہو جاتا, آپ کے کسی پوسٹ پہ ہو جاتا, تو سارے پاکستان کا رسپانس مختلف ہوتا. مگر کیا کر لیتے آپ اپنے, دیکھیں نا, آپ یہ کرتے کہ آپ, ہمارے دور میں ہوا تھا نا جی پوسٹ, ہم نے ان کی ناراضگی ہو گئی تھی, تعلقات, ہاں تعلقات, تو پورا نیشنل رسپانس آیا تھا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ کے گھر میں
کسی اور کا دشمن بیٹھا ہو اور اس کے فٹ سٹیپس ہوں تو وہاں آپ کے لیے وہ پوزیشن لینا ممکن نہیں رہتا. آپ کہتے ہیں تعلقات افغانستان ایران کے کہہ رہے ہیں, آپ امریکہ سے دیکھیں کتنی پیش رفت ہوئی ہے, 7ویں ملاقات ہے 2 سال کے اندر. سر ہسٹوریکلی امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات انڈیا کے نہیں تھے, اٹ واز آلویز سوویٹ, اٹ واز روس. بھائی ادھر ایک چائنا بھی ڈیولپ چائنا کے ساتھ تجارت ڈبل ہو گئی ہے, اپنے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, ان کو اپنے مستقبل کی ضرورت ہے, وہ ایک بہت بڑی ڈیموکریسی, بہت بڑی اکانومی ہے, اور ان اکانومیز کے ریلیشن شپ. یہ یاد رکھیے خارجہ پالیسی واسی کچھ نہیں ہوتی, یہ معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں, اکانومی ڈریون ہوتی ہیں, اور آج دنیا اکنامک پالیسیز کے ساتھ ڈرائیو ہو رہی ہے. ہندوستان کے ساتھ امریکہ کا تعلق چائنا کے حوالے سے وہ اور بہت سارے اس کے اسپیکٹس ہیں, اس میں آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا اور اس کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, میں تو نہیں ہوں. لیکن گزارش یہ ہے ہمیں ایک بات دیکھنے کی ضرورت ہے, خدا کے لیے اپنے گھر کو دیکھو, اپنی خامیاں. ہاں گورنمنٹ کو چاہیے کہ فل ٹائم وزیر خارجہ لگا لے. ویسے میرا شاہ محمود صاحب نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ایک وزیر خارجہ کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ سرتاج عزیز صاحب کے پاس مکمل ہے, لیکن فاطمی صاحب کو ساتھ بٹھا کے آپ نے ان کو خود ہی آپ نے کمزور کر دیا ہے. وہاں اپنے ڈویژن فارن آفس میں دے دی, اور سنتے ہیں کہ فارن آفس میں آپ کیونکہ خود رہے ہیں, فارن آفس میں اس طرح کی ڈویژن اب نہیں تھی جس طرح کی اب لابیز بنی پڑی ہیں. اور اگر آپ کے گھر میں یہ خرابیاں ہوں گی اور آپ کا یہ خیال ہو کہ آپ کی وزارت خارجہ بہت مؤثر ہو جائے گی اور یہ امریکہ کو ٹھیک کر لے گی اور یہ چین سے تعلق ٹھیک, ایسا نہیں ہے. مہر ریجن میں ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں. جو یونی پولر ورلڈ تھی وہ پھر ایک نئی شکل اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں نا, سوویٹ کے کلیپس کے بعد تو صرف امریکہ ہی رہ گیا نا. آج آپ دیکھیں ایک بیلنس کریٹ ہو رہا ہے. چین اور روس کی آپس میں قربت ہو گئی ہے. ایشیا کو 21ویں صدی کا کانٹیننٹ سمجھا جا رہا ہے, ٹھیک, اور چین جس طریقے سے ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے, جس طرح سے وہ اپنے ٹریڈ روٹس بڑھا رہا ہے. انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ ویوز کا سودا نہیں کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں چار بہا ایران سے تعلقات, they still doing all that. تو عرض یہ ہے اب یہاں why are we suffering? دیکھیں اس وقت یہاں آپ کو ایک ری تھنک کی ضرورت ہے. ہمیں آج کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر یہاں واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ بدلتی صورتحال کو گیج کرے, فور سی کرے اور اپنے آپ کو ری الائن کرے اور اپنے آپ کے لیے اپنے مفادات کا تحفظ کرے. اگر آپ سوچتے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ جائیں گے تو دنیا تو آپ کا انتظار نہیں کرے گی. دنیا تو آگے بڑھ رہی ہے. دیکھیے نریندر مودی ایک اپنا ایک پلان کے ساتھ آئے ہیں جی. وہ ایک ریجنل پار کا ہندوستان کے لیے ایک ان کے ذہن میں ایک اپنی زبان بھی امریکہ کو دے. سر لشکر طیبہ سے لے کے تمام تر ان کے جو اہداف ہیں اور ادھر ایشوز ہیں ود the terrorist organizations اور the banned organizations, امریکہ وہ بولی بول رہا ہے. ممبئی کے پرپیٹریٹرز کو کہتے ہیں کہ یہاں تک پہنچائیں, ان لوگوں کو اس لسٹ کے اوپر ڈالیں. امریکہ پہلے بھی یہ بولی بولتا یا تھا, بٹ the fact sir جب ساتھ مل کے ایک میٹنگ کے اندر بولی جاتی ہے, میں پھر یہ کہوں گا تو وہ گھر بھی نہیں درست ہو رہا نا. پھر لیکن اپنا گھر تو درست کریں. آپ نے درست کیا سر, ان کے ٹائم سے آپ نے درست کیا. آپ کا ہاؤس ان آرڈر کرنے سے مطلب کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میرا ہاؤس ان آرڈر کرنے کا مطلب یہ ہے جو پرائم منسٹر پاکستان نے امریکی صدر کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ ہمیں اپنے گھر میں بہت ساری بہتری کرنے کی ضرورت ہے, جو اپنے آپریشن کی ضرورت میں کی ہے, اور جو ابھی بہت سارا کام یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے اس پورے الٹرنیٹو نیریٹو کی, اس کی بات کر رہا ہوں. سو عرض یہ ہے مہر کہ پاکستان کے یہ جو چابہار میں انویسٹمنٹ آئی ہے, یاد رکھیے میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, دنیا میں جہاں اپرچونٹی ٹو بزنس ہوگی نا, سرمایہ وہاں پہنچنا ہی پہنچنا, آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ جتنا مرضی چیختے رہیں, اس کی وہ اپنے ڈرائیو کر لیتا ہے ریاستوں کو, کھینچ لیتا ہے ریاستوں کو. آپ کے ٹائم پہ بینڈ آرگنائزیشنز آپریشنز, ہمارے سے بس کے بات نہیں تھی, ہمیں تو نہ افتخار چودھری چلنے دیتا تھا, نہ دوسرے چلنے دیتے تھے, نہ یہ چلنے دیتے تھے. سو ہماری تو چھوڑے, ہم آج اس طاقتور حکومت کو کہہ رہے ہیں, ڈرائیور تھے ان کے ویسے ہم کہہ رہے ہیں نہیں, لیکن ان کے ڈرائیور جو تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں لشکر طیبہ کو کنٹرول کرنا پنجاب گورنمنٹ میں یا ایجنسیز نے کرنا ہے, نہ وہ ہمارے کنٹرول میں تھے نہ یہ ہمارے کنٹرول میں. سو گزارش یہ ہے, ہم تو ان سے مار بھی کھا رہے ہیں, ان کے معطوب بھی ہیں, ریاستی اداروں کے معطوب بھی ہیں کہ جی ہم کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں, ہم اللہ کے معطوب بھی ہیں. سو ہم اپنی باتیں کیے جائیں گے, لیکن سوال سمپل یہ ہے گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے. کیپٹن بھی موجود ہے, لیکن جو خطے کے حالات ہیں ہمارے, بگڑاؤ پیدا کیا ہوا ہے ماضی میں, جو خطے کو حوالے کر دیا گیا,
جو معاملات ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ حکومت میں رہے ہیں, شاہ صاحب تو 2.5-3 سال فارن منسٹر بھی رہے ہیں اس وقت کے, تو جو خطے کے حالات ہیں آپ کے, تو وہ آپ کو دشمن پیدا کیے ہوئے پاکستان نے. سن لو نا بھائی, ہم نے حوالے نہیں کیا, وہ تو ضیاء الحق کے دور سے حوالے ہیں, آپ کے دور سے حوالے ہیں یار. یہ بات نہیں ہے کہ کس نے, یہ دیکھیں معاملات کو ان چیزوں سے نکال کر ہمیں ترقی کی طرف جانا ہے. سر اب اس کا جواب میاں صاحب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا کہ کیوں نہیں ایک فارن منسٹر اس ملک کو مل سکتا. سو وی لیٹ اٹ گو. فارن منسٹر مل جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. کچھ بات یہ ہے, پہلے پرائم منسٹر کا ویژن آنا چاہیے. گورنمنٹ کا اس ریاست کا پہلے نیریٹو تو سیدھا ہو, خالی فارن آفس خارجہ پالیسی نہیں چلاتا. قریشی صاحب, ڈو یو ناٹ تھنک کہ بہت حصوں میں پیش رفت ہوئی ہے؟ کل مگر فار انسٹنس جو بیٹھک ہوئی نیشنل سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے, ایکسٹرا آرڈنری اسے کہا گیا, ہم نے بھی کل اس پہ رپورٹ کیا. ایک تو تعجب تھا چودھری نثار موجود نہیں تھے, دوسرا پھر یہ حیرت ہوئی کہ آئینی طور پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے, نیشنل سیکورٹی جنجوا صاحب بھی نہیں تھے, بالکل نہیں تھے. اور اس کے بعد خواجہ آصف انسٹیڈ آف لیڈنگ اور ہیڈنگ دا میٹنگ ہی واز سٹنگ آن دا سائڈ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیز آر امپورٹنٹ سگنلز؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کل کی میٹنگ کو ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کیوں کہہ رہے ہیں, سوچنے کی بات ہے جی. کیا اس میں ایکسٹرا آرڈنری کیا ہوا؟ اب مجھے تو اندر کی بات نہیں پتا. ادھر موجود ہیں نہیں, وہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ بیمار ہے, وہ ہے نہیں. ایک فرق ہوتا ہے, پی ایم ہوتے تو میٹنگ یہاں ہو جاتی بس. ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کہا جا رہا ہے, کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ میں تو آپ سے پوچھنا چاہوں ان کی گا. نظر میں نہیں ہے. اچھا, ان کی نظر میں بالکل نہیں, اسی طرح ہوتا ہے. میں آسان کر دیتا ہوں. نہیں, صورتحال کچھ ایسی ہے, بڑی دیر بعد ہوئی ہے, پی ایم کی غیر موجودگی میں ہوئی ہے, اور لاسٹ منٹ کال ہوئی ہے. اینڈ اگین چودھری نثار wasn't there, but he wasn't there last time either. اس قسم یہ میٹنگ جو ہے نا, یہ بہت تاخیر سے ہوئی ہے. آپ کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو آپ پر وار کیا گیا ہے, آپ کی ساورنٹی کو پامال کیا گیا ہے, آپ نے اس پر ایز اے گورنمنٹ جس طرح ریاکٹ کرنا چاہیے تھا, آپ نہیں کر پائے. آپ انتظار میں رہے. 4 دن وزیر دفاع ایک لفظ نہیں بولے, انہوں نے ایک بیان نہیں دیا. ایک دکھاوے کا سٹیٹمنٹ کہہ دیتے نا, ایک دنیا کو, قوم کو دلاسا دینے کی بات کر رہے تھے, وہ بھی نہیں دے سکے. تو پھر کیا ہے؟ فارن منسٹر ہونا, ڈیفنس منسٹر بات نہ کرے, تو پھر لوگ کہاں دیکھیں گے؟ لوگ کس طرف دیکھیں گے؟ لوگ وہاں دیکھیں گے جہاں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں ہمارے بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے. ایک سیکنڈ دیکھیں, فارن آفس کا سر لوگ وہاں دیکھیں گے جہاں دیکھ رہے ہیں, اور اگر اپوزیشن اس صورتحال میں آپ کیا دکھانا چاہ رہی ہیں؟ ہاں, آپ کیا دکھانا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کی طرف دیکھیں, آپ منتخب نمائندوں کی طرف دیکھیں جن کو اللہ کے اختیارات فضل و دیے. کرم. دیکھیں یہ بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ منتخب نمائندوں کے ذریعے معاملات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو خیالات پکتے رہتے ہیں جی کہ فلان قوت آ جائے گی, فلان قوت, سب سے بڑی قوت اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہے, آپ کے حوالے تو ساری قوتیں آ سکتی ہیں, نہیں آئیں گی, جدھر مرضی جائیں, لیکن ملک کو پازیٹیو ڈائریکشن پہ ڈالا ہے. اور انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ. قریشی صاحب, لاسٹ کویسچن اونلی, فرائیڈے کو ایک اور بیٹھک ہے, اس کو آخری بیٹھک کنسیڈر کریں؟ مہر, مجھے یہاں مناسب تو نہیں ہے کوئی بات کرنا, کیونکہ میں وہاں ہوں, وہاں بات کروں گا. لیکن کر سکتے ہیں, کر دیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ کاش ایسا نہ ہو. ہونے کے امکانات کتنے ہیں؟ پرسنٹیج تو دے سکتے ہیں. میں نے تو محمود صاحب کے لیے مشکل ہے بولنا. ہونے کے امکانات کتنے ہیں؟ آپ ایسے نہ ان کو روکیں, سینسر بورڈ نہ بنے. میں نے بنا کہے کہہ دیا. چلیں, دیکھیں ایک بات بڑی سمپل ہے, سائڈوں سے بہت پریشر آ رہا ہے, سیاسی جماعتوں کا اپنے ممبرز کے اوپر پریشر ہے, میڈیا کا, اس سے ساری سوسائٹی کا, پاکستان کا, اس کمیٹی کے اوپر پریشر ہے. the people are looking at them. اور یہ اگر زیادہ, اور یہ بالکل ریشنل باتیں بھی کریں گے نا, تو ایون دین لوگ ان کو ملون کر رہے ہیں. یہ اتنے پریشر میں ہیں, ان کے پاس, میں نہیں سمجھتا, یہ نہیں کہہ سکتے, نہیں بول سکتے, بٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی لمبا چوڑا ٹائم آپ افورڈ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.